औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप। मैं हूं आपका होस्ट तारिक बैठी। मनहाजुल कुरान को मार्ज़ वजूद में आए हुए तकरीबन 40 साल, बल्कि 40 साल हो गए हैं। अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने 40वीं सालगिरह मनाई है मनहाजुल कुरान की। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब, रूहे रवां हैं स्पेन में मनहाजुल कुरान के, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया और उसके लिए बहुत सारी काविशें हैं इनकी। हम आज इनसे पूछते हैं कि 40 साल के अरसे में मनहाजुल कुरान इंटरनेशनल की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये हमें बता सकें कि मनहाजुल कुरान ने ऐसे काम किए हैं जिनकी पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को और यूरोप में रहने वाले स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुफीद चीज़ें थी। जी चौधरी साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। 40 साल जो तारीख़ है मनहाजुल कुरान की, उसमें मनहाजुल कुरान के चंद ऐसे काम बता दें ताकि हमारे जो लिसनर है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको पता चले कि मनहाजुल कुरान ने क्या क्या काम किए हैं जो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों के लिए बड़े ज़बरदस्त हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया भट्टी साहब, आपका भी और आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको भी मेरा सलाम। मनहाजुल कुरान के अल्हम्दुलिल्लाह 17 अक्टूबर को 40 साल पूरे हुए, यौम तासीस में आया। हमने अल्लाह ताला का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक और एहसान से इस तारीख़ ने 40 सालों में इतना काम किया है कि अपनी हम असर तरीक़ों में बहुत मुश्किल है कोई मिसाल तलाश करनी। कुछ तरीक़े ऐसी हैं जिनका सिर्फ़ रूहानी काम है, कुछ का सिर्फ़ तालीमी काम है, कुछ का सिर्फ़ वेलफेयर का काम है। लेकिन मनहाजुल कुरान ने एज़ ए होल हर शोबे में अपनी खिदमात जो हैं वो पेश की हैं। अगर उसका रूहानी सिलसिला हो तो मिलाद की महफ़िलें पाकिस्तान में मनाना जान खतरे में डालने के बराबर था। 1980 की दहाई में जो लहर चली थी अक़ीदे के हवाले से, जो हमले हो रहे थे अहले सुन्नत पर और मीनार पाकिस्तान पर, डंके की चोट पर डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने पहली बार मिलाद कॉन्फ्रेंस करके फिर उसको हम 40 साल से कंटिन्यू करते आ रहे हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़रिए अक़ीदे का दिफा किया, अपना अक़ीदा बचाया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों का। फिर आप देखें तालीम के शोबे में मिनहाज यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर के लिए स्कॉलर्स और फाज़ल पैदा किए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं जो किसी सबवेंशन पर, किसी खैरात पर या लोगों के दिए हुए इस तरह चंदे पर जिसको आप हकारत की नज़र से देखते हैं या कम तर महसूस करते हैं माज़अल्लाह, क्योंकि हमारे वहाँ पे आइमा तैयार होते हैं, हमारे सरदार तैयार होते हैं वहाँ पर। तो लोगों को वहाँ पर भी इस बात पे कायल किया कि जो पे कर सकते हैं वो फ़ीसें दें, और जो पे नहीं कर सकते थे, जिनके अंदर ये शगफ़ था, शौक़ था, उनकी फ़ीसें मनहाजुल कुरान के मेंबर्स ने पे की ताकि उनकी इज़्ज़त नफ्स पे हर्फ ना आए। शोबा तदरीस में जो डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने किताबें लिखी हैं वो एक अहद साज़ शख्सियत हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का करम है कि एक आदमी 1000 से ज़्यादा किताबों का आथर हो, और वो छोटे छोटे मजल्ले नहीं हैं, उसमें ज़ख़ीम किताबें हैं जिनके 700 सफ़ात हैं। जिस तरह फतवा है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और इस इब्तला के दौर में जिस तरह 1980 की दहाई में पाकिस्तान में अक़ीदे पर होने वाले हमलों को रोका, अक़ीदे को मजबूत किया, दिफा किया, उसी तरह 9/11 के बाद इस्लाम का दिफा किया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। और जब कोई दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ कहने की ज़रूरत नहीं करता था, डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने अपनी जान हथेली पर रख के 700 सफ़ात पर फतवा लिखा कुरान और हदीस की रूह से कि ये इस्लाम के दोस्त नहीं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं जो इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। स्पेन में अल्हम्दुलिल्लाह मनहाजुल कुरान को 24 साल होने वाले हैं। 1996 में हमने यहाँ पे इसका आगाज़ किया था। वो वक़्त था कि नमाज़ें पढ़ने के लिए जगह नहीं होती थी। शहादत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस करने के लिए किसी मस्जिद में जगह मांगी गई तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम इस चीज़ को मानते नहीं। हमें एक चर्च के साथ मुतसिल उनका हाल था, वो किराए पर ले के उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने दिया। हमें वो शहादत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी 1996-95 के एंड में। फिर उसके बाद अपनी कम्युनिटी आती गई और लोग बढ़ते गए। मनहाजुल कुरान ने अल्हम्दुलिल्लाह किसी पर एहसान नहीं किया, हमें फ़ख्र है, अल्लाह ने हमसे ड्यूटी ली है। हम अपनी कौम के भी मशकूर हैं जो हमारी यहाँ पे कम्युनिटी है कि उन्होंने हमारी आवाज़ पर हर वक्त लब्बैक कहा,
ان کو جس کام کے لیے پکارا کوئی بھی پیچھے نہیں رہا، ہر شعبے میں لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہمیں معاونت دی، ہماری رہنمائی بھی کی جہاں ضرورت تھی، لیکن کوئی ایسا شعبہ نہیں بچا زندگی کا جہاں پہ پاکستان میں کیا دنیا بھر میں یا اسپین میں ہم نے کبھی پشت دکھائی ہو۔ الحمدللہ ہر موقع پر اپنا موقف جس کو ہم درست سمجھتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا ہے۔ یہ کبھی کلیم نہیں کیا کہ منہاج القرآن پاکستانی کمیونٹی کی واحد نمائندہ تنظیم ہے، کبھی کسی جگہ پر بھی، لیکن الحمدللہ اس کے باوجود یہ تنظیم اپنے اندر اتنی سکت رکھتی ہے کہ یہ نمائندہ تنظیم ہے۔ اچھا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ علامہ صاحب کا جو علم ہے اس پہ کوئی بندہ مطلب فنگر پوائنٹنگ نہیں کرتا، ماشاء اللہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کی واقعی جو تصانیف ہیں ان سے ہر بندہ جو ہے ان کے دشمن میں آپ کے علم میں ایک اور اضافہ کر دوں، عالم تو وہ الحمدللہ ہیں، پیشے کے اعتبار سے وہ وکیل ہیں اور پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں 1980 تک وہ شعبہ قانون کی تعلیم دیتے رہے۔ جی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن بہت سارے ان کے جو مخالفین ہیں ان کی سیاست پہ جب وہ سیاست پہ آئے تو جو سیاست میں کردار رہا ہے اس حوالے سے بڑی تنقید کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ المیہ بھی ہے، لمحہ فکریہ بھی ہے۔ ایک آدمی بالکل ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنی طرف سے رہنمائی کا فریضہ سر انجام نہیں دیتا، قوم کو بیدار کرنے کا، قوم کو جگانے کا فریضہ سر انجام نہیں دیتا۔ ڈاکٹر طاہر القادری کے دھرنوں سے پہلے کسی کو پتا تھا کہ پاکستان میں کوئی آئین بھی ہے؟ اس آئین کے کتنے آرٹیکلز ہیں اور اس آئین کے پہلے 40 آرٹیکلز کس کے بارے میں ہیں؟ کبھی کسی نے آپ کو بتایا تھا؟ آج ہر آدمی اپنے رائٹس مانگ رہا ہے، تو یہ ان کی طرف سے جو بیداری شعور ہے اس کی وجہ سے ہے۔ لیکن یہ پاکستانی قوم کی بدقسمتی ہے کہ اتنی عظیم شخصیت کو پاکستانی قوم نے اس انداز میں موقع نہیں دیا جس انداز میں وہ قوم کی رہنمائی کرنے کے اہل ہیں۔ سیاست کو ہم برا بھی سمجھتے ہیں اور سیاست کے بغیر نہ جمہوریت چل سکتی ہے نہ ملک چل سکتا ہے، تو پھر آپ کو کون سی سیاست چاہیے؟ آپ کو ڈنڈے والی سیاست چاہیے، قتل و غارت والی چاہیے، لوٹ مار والی چاہیے، ایک دوسرے پر بہتان باندھنے والی چاہیے، کردار کشی والی چاہیے، یا وہ والی سیاست چاہیے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاست تھی؟ آپ نے ریاست قائم کی تو اسلام پھیلنا شروع ہوا، مدینہ میں پہلی ریاست قائم ہوئی، وہ حکمران بنے، وہ بیک وقت امام بھی تھے انسانیت کے، پیغمبر بھی تھے، بہترین دفاعی جو ہے ماہر بھی تھے۔ ساری جنگیں آقا مصطفیٰ کریم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں ساتھ شانہ بشانہ ہو کے لڑی ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، غزوہ خندق میں پتھر باندھ کے خندقیں کھودی گئیں، کون کون سی صعوبتیں تھیں جو انہوں نے برداشت نہیں کی، تو کس لیے؟ انسانیت کی فلاح کے لیے۔ سیاست یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے لیے جیتے ہیں، ان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر پاکستان میں کوئی اچھا جمہوری کلچر پنپ جاتا جہاں پہ ہر اس آدمی کو جو اہل ہے موقع مل جاتا اپنی صلاحیتیں آزمانے کا، تو یقیناً پاکستان کو اللہ نے اتنے وسائل دیے ہیں کہ پاکستان دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک سے بہترین ترقی یافتہ ہو سکتا ہے۔ پہلی منزل تعلیم کا حصول ہے، جدید تعلیم ہے، اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور جب آپ لوگوں کو تعلیم ہی نہیں دیں گے تو پھر لوگوں کے اندر شعور کس طرح آئے گا؟ تو منہاج القرآن کے جو 537 سکولز ہیں، جس میں پرائمری بھی ہیں، مڈل بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، اور پرماننٹ منہاج یونیورسٹی ہے جہاں میڈیکل کی فیکلٹیز ہیں، شریعہ کی فیکلٹیز ہیں، انجینئرنگ کی ہیں، ساری فیکلٹیز ہیں، لوگوں کو اس طرف لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے قوم کو 2 دفعہ جھنجھوڑا، موقع دیا کہ لوگ بیدار ہوں، اپنے حقوق کو پہچانیں اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں۔ اب کل کو یہ تو گلہ نہیں کر سکتا کہ تو آپ نے ہمیں آواز نہیں دی تھی، لوگوں کو آواز دی نا، 1 بار نہیں 2 بار، پھر 3 بار، پھر 4 بار، پھر کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اس نظام میں خوش ہیں آپ کو یہ مبارک ہو، ہمارے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے۔ جب وہ 2002 والے الیکشن میں منتخب ہوئے تھے تو انہیں وزارت کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، میرے لیے یہ وزارت بے سود ہے۔ جب ان کے سپیکر بند کر دیے جاتے تھے تو انہوں نے اس اسمبلی سے ہی استعفیٰ لکھ کے دے دیا کہ
کہ مجھے اس اسمبلی میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں گونگے اور بہرے لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ جو عالمی اشرافیہ ہے وہ بھی ان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے کہ اگر کوئی قابل آدمی اس ملک کی رہنمائی کے لیے آگے آ گیا تو شاید اس کے ساتھ ہمارے لیے بارگین کرنا مشکل ہو جائے۔ ان کو بھی ایسے لوگ چاہیے جو خود بھی کم قیمت پر بک جاتے ہوں اور ان کے مفاد کی نگرانی بھی کرنے پر ہر وقت تیار ہوں۔ تو اس لیے یہ تو فیصلہ قوم نے کرنا تھا۔ اب انہوں نے ایک بار بھی کوشش کی، دوسری بار بھی کی۔ 89 میں جتنا ان کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا ہوا تھا خبریں اخبار نے وہ سرخیاں لگائیں کہ میں خود گمراہ ہو گیا تھا۔ ان سرخیوں کی وجہ سے میں 1993 تک منہاج القرآن کی بغیر کسی وجہ کے مخالفت کرتا رہا۔ ہمارے گھر مجلہ آتا تھا، پڑھا نہیں کبھی لیکچر نہیں سنا، وہ ایک خاکہ بن گیا تھا ذہن میں کہ جی یہ تو پتہ نہیں وہ میاں برادری نے کوئی یتیم بچہ لا کے پالا تھا، انہوں نے پڑھایا، ان کی خدمت معاونت کی، آج وہ عالم بن گئے ہیں تو ان کو جو ہے نا فارغ کر دیا۔ تو جب وہ لیکچر سنے، ان کے وہ خطابات دیکھے جہاں میاں شریف مرحوم و مغفور خود آخری اتفاق مسجد والے خطبے میں موجود تھے، میاں عباس مرحوم موجود تھے، تو وہاں پہ جو انہوں نے ساری کہانی رکھی پبلک کے سامنے تو اندازہ ہوا کہ ہمیں تو گمراہ کیا گیا تھا۔ تو بغیر کسی وجہ کے مخالفت کرتا رہا۔ ہمارے گھر مجلہ آتا تھا، پڑھا نہیں کبھی لیکچر نہیں سنا، وہ ایک خاکہ بن گیا تھا ذہن میں کہ جی یہ تو پتہ نہیں وہ میاں برادری نے کوئی یتیم بچہ لا کے پالا تھا، انہوں نے پڑھایا، ان کی خدمت معاونت کی، آج وہ عالم بن گئے ہیں تو ان کو جو ہے نا فارغ کر دیا۔ تو جب وہ لیکچر سنے، ان کے وہ خطابات دیکھے جہاں میاں شریف مرحوم و مغفور خود آخری اتفاق مسجد والے خطبے میں موجود تھے، میاں عباس مرحوم موجود تھے، تو وہاں پہ جو انہوں نے ساری کہانی رکھی پبلک کے سامنے تو اندازہ ہوا کہ ہمیں تو گمراہ کیا گیا تھا۔ تو یہی پالیسی چل رہی ہے پاکستان کے عوام کو جو اقتدار کے اصل حقدار ہیں اقتدار سے دور رکھنے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی پلاننگ، کوئی نہ کوئی سازش ہوتی رہی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ قائد اعظم کی خوش نصیبی تھی، اس قوم کی بد نصیبی تھی کہ وہ بار وقت چلے گئے۔ اگر وہ 10 سال وہ حکمران رہ جاتے تو پتہ نہیں یہ قوم ان کے بارے میں کس طرح یکسو ہوتی بابائے قوم کہنے پر۔ ہم یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، تب کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ڈالڈا، ہماری کوالٹی ہی ہماری پہچان ہے۔ آپ کا اور ہم سب کا پسندیدہ ڈالڈا سن فلاور آئل اور دیسی گھی اب یورپ میں تمام چھوٹے بڑے سٹورز پر دستیاب ہے۔ ڈالڈا کو یورپ بھر سے ہول سیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کی فوری ضرورت ہے۔ مزید معلومات کے لیے ابھی رابطہ کریں 003464279388۔ وطن سے دور رہنے والے پاکستانی اپنے پیاروں کو پیسے نہیں امیدیں بھیجتے۔ محنت سے کمائے ہوئے پیسوں کو قانونی طریقے سے ایس منی ٹرانسفر کے ذریعے بھیجیں اور پاکستان میں بینک الفلاح کی کسی بھی برانچ سے پیسے وصول کریں۔ 31 دسمبر تک ہر مہینے 2 70 سی سی بائکس، ایک سمارٹ واچ، ایک لیٹسٹ لیپ ٹاپ، 2 گفٹ واؤچرز اور دسمبر میں 1800 سی سی کار جیتنے کا موقع۔ بینک الفلاح اینڈ ایس منی ٹرانسفر، لیڈنگ دا وے فارورڈ۔ جی، وقفے کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اقبال چودھری صاحب، روح رواں ہیں منہاج القرآن اسپین کے۔ آج ان سے بات ہو رہی ہے کہ 40 سال ہو گئے منہاج القرآن کو مارز وجود میں آئے۔ جناب چودھری صاحب، آپ نے ابھی ذکر کیا 2 چیزوں کا، ایک تو ذکر کیا میاں صاحب کے مطلب یتیم بچوں کو لے کے پالنا اور پھر چھوڑ دینا، پھر آپ متنفر بھی ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے ایک اور بات کی کہ کم پیسے پر بکنے والے لوگ اس قوم کو یا انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو چاہیے۔ آپ یہ بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں جناب مولانا صاحب کے بارے میں، حضرت صاحب کے بارے میں، کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر پاکستان آتے ہیں اور جب تک وہ چابی دیتے ہیں یہ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب ان کا کام ختم ہو جاتا ہے تو حضرات باہر چل جاتے ہیں۔ میں آپ کو لطیفہ سناؤں اس کے بارے میں۔ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے جو دھرنا ہوا اس کے بعد، تو کچھ بڑے باخبر صحافی بیٹھے ہوئے تھے اس نشست میں، اور نشست بھی اس بندے کی تھی گھر میں جو میاں نواز شریف صاحب کا بہت قریبی دوست ہے، سیاست میں نہیں ہے، غیر سیاسی قریبی دوست ہے۔ تو وہ دوست کہنے لگے جی کہ چودھری برادران نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی تھی اور ان کی انویسٹمنٹ ڈوب گئی ہے۔ تو میں نے کہا یہ چودھری برادران نے ہمارے لیے کفن خریدے تھے، یہ ہماری ہمت ہے کہ ہم کفن سے نکل کے بھاگ نکلے وہاں سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہو،
اسٹیبلشمنٹ جو ڈیپ سٹیٹ ہے اس کے بغیر کوئی ملک نہیں چلتا، نہ امریکہ، نہ برطانیہ، نہ یہ ملک جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر ملک میں کچھ قوتیں سکرین پہ ہوتی ہیں، اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں، اور کچھ قوتیں سکرین کے پیچھے ہوتی ہیں۔ ان سے اگر کوئی بندہ انکار کرے گا تو وہ احمق ہے۔ اب یہ کہنا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ہی کہنے پر کوئی موومنٹ شروع کی گئی تھی، تو پھر پرائم منسٹرشپ عمران خان کو کیوں ملی ہے؟ جلوس تو ہمارے بڑے تھے، بندے ہمارے شہید ہوئے، ظلم ہمارے ساتھ، لیکن آپ نے الیکشن نہیں لڑا نا۔ سنیں نا، اس لیے کہ جب آپ سمجھتے ہو کہ ایک چیز بے سود ہے، عمران خان 137 دن کا دھرنا دیا، ہم نے 72 دن کے بعد چھوڑ دیا، کیوں؟ اگر اسٹیبلشمنٹ پیسے دے رہی ہوتی تو لنگر دے رہی ہوتی نا، پیسے ہم نے خود فنڈنگ کی تھی، اور کارکنوں نے یورپ باہر سے، پاکستان باہر سے پیسے دیے تھے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کس کس ملک کی ڈیوٹی لگتی تھی کہ آج کے دن کا جو خرچہ ہے کھانے کا وہ آپ نے کرنا ہے، آج کے دن کا خرچہ ہے جو کھانے کا وہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر کسی اور نے پیسے دیے ہوتے تو ہمیں یہ فکر لاحق نہ ہوتی۔ ہمارے قائد اپنے سارے کارکنوں سے اپنی اولاد کی طرح پیار کرتے ہیں، اور وہ اپنی اولاد کو مزید خوار اور خجل نہیں کروا سکتے تھے۔ ایک مقصد کے لیے دھرنا دیا، وہ یہ تھا کہ ہمیں انصاف دیا جائے جو ہمارے قتل ہوئے ماڈل ٹاؤن میں بلا وجہ۔ تو وہ انصاف نہ پاکستان کی اشرافیہ ہمیں دلوا سکی، نہ پاکستان کی عدالتیں ہمیں دے سکیں، نہ پاکستان کے باشعور عوام میں یہ بات جاگی کہ وہ انصاف کے لیے آواز بلند کریں، نہ اس پرائم منسٹر عمران خان نے ان باتوں کو یاد رکھا جو وہ اقتدار میں آنے سے پہلے کرتے تھے کہ یہ جو شہداء ہیں ان کا انصاف مجھ پر فرض ہے، اور آج ان کا لیکن آپ نے تو کزن کا ساتھ چھوڑ دیا، پھر آپ کو ویسے کیسے یاد کرتے؟ پاکستان کے عوام تو ہے نا، ہم نے ساتھ چھوڑ دیا، جو موومنٹ میں جتنا ہمارا حصہ تھا اتنا ہم نے ساتھ دیا، اس کے بعد چھوڑ دیا تو ان سے تو کچھ نہیں مانگا نا۔ اقبال صاحب، انصاف تو حق علامہ صاحب کو بھی تو پاکستان رہ کے اب دھرنے کرنے چاہیے تھا کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، ہمارے لوگ قتل ہو گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کا انصاف چاہیے۔ پاکستان میں رہتے، دھرنے دیتے، پرائم منسٹر ہاؤس میں کے سامنے بیٹھتے۔ سن لیں، ایک پرائم منسٹر صاحب کے خلاف دھرنا دیا، ان کا نام کیا تھا؟ راجہ پرویز اشرف، جو پہلا دھرنا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک معاہدہ کیا، پاکستان کے 8 معتبر پارٹیوں کے لیڈران گئے، جو معاہدہ سائن ہوا وہ اس سے پھر گئے، باوجود وہ اس کو پورا نہیں کر سکے۔ جو آئینی ترمیم الیکشن کے حوالے سے جس پر انہیں اتفاق کیا تھا وہ پوری نہیں ہو سکی۔ پھر اس کے بعد دھرنا دیا انصاف لینے کے لیے، تو انصاف نہیں مل سکا۔ لیکن جو لوگ 72 دن وہاں پر بغیر موو کیے، ہمارے کارکن تو شوگر میلے والے نہیں تھے، ہمارے کارکنوں نے تو قربانیاں دی وہاں پہ، اور لوگوں نے اتنا سفر کیا کہ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی قربان کر دیا اپنے قائد کے کہنے پر، تو ان کو مزید کس طرح پریشان کیا جا سکتا تھا، ان کو مزید کس طرح امتحان میں ڈالا جا سکتا تھا۔ اب انصاف کے لیے جو فورم ہیں وہ عدلیہ، وہاں پہ کمیشن بنا، انویسٹیگیشن ٹیم بنی، وہ رک گئی۔ اگر کوئی بھی جج پاکستان میں کسی بھی ایشو پر سو موٹو لے سکتا ہے تو کیا وہ انسان نہیں تھے؟ ان کو انصاف کیوں نہیں دلایا جا رہا؟ اور پرائم منسٹر آف پاکستان جنہوں نے ان کو ووٹ کیا ہے وہ ان کے بھی پرائم منسٹر ہیں، اور جنہوں نے ووٹ نہیں کیا ان کے بھی پرائم منسٹر ہیں، اقبال صاحب، ان کو بھی تو انصاف میں آپ کو دلانا یہاں پہ ایک سوال نکلتا ہے کہ آپ اس کا مطلب پاکستان کی عدلیہ پہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میاں نواز شریف کہتے ہیں، 2 سوال ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدالتوں پہ پریشر ہے تاکہ ان کیسوں کا فیصلہ نہ ہو سکے، یعنی کہ ان قاتلوں کے جو مجرم ہیں ان کو سامنے نہ لایا جا سکے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوج پہ جو الزام لگاتے ہیں کہ وہ عدالتوں کو پریشرائز کر کے فیصلے کرواتے ہیں، آپ بھی اسی طرف بھی توجہ کر رہے ہیں؟ میں بالکل ایسی بات نہیں کر رہا۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر ملک میں ایک حکومت اور وہ لوگ ہیں جو ایک طبقہ آپ کے سامنے روب عمل ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے جو ریاست کے ستون ہیں وہ برسرے پیکار ہوتے ہیں پردے کے پیچھے، جو ریاست کو بچا رہے ہوتے ہیں، ریاست کا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ریاست کے محافظ ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب تو اسی اسٹیبلشمنٹ نے کریٹ کیے تھے، کس کو ختم کرنے کے لیے؟ بھٹو کو ختم کرنے کے لیے۔
وہ بھٹو کو ڈیمولش کرنے کے لیے انہوں نے کریٹ کیے تھے. اگر ہمیں اسٹیبلمنٹ نے کریٹ کیا ہوتا تو ہم اسٹیبلمنٹ کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کے حکمران ہوتے, وہاں پہ انصاف کے لیے خوار نہ ہو رہے ہوتے. رہ گئی بات کہ عدلیہ کے اوپر دباؤ ہے, عدلیہ کے اوپر کام کا بوجھ ہے, عدلیہ کس انجانے خوف کی وجہ سے یہ فیصلے نہیں کر پا رہی. ہمیں سب ججوں کا احترام ہے, کیوں کہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری خود ان بہت سارے ججوں کے استاد رہے ہیں. وہ قانون کا احترام کر رہے ہیں اور ان کو وقت دے رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا سبب بن جائے کہ ان سب کو حساب دینا پڑے, جو بھی آج کے ذمہ داران ہیں, کہ آپ نے ان بے گناہوں کے قتل کا حساب کیوں نہیں لیا تھا, انصاف کیوں نہیں دیا تھا. ریاستیں کفر پہ قائم رہ سکتی ہیں, ریاستیں جبر اور نا انصافی پہ قائم نہیں رہ سکتی. اقبال صاحب, جو پاکستان کی عدلیہ محترمہ بینظیر بھٹو جیسی لیڈر کو انصاف نہیں دے سکی, ان کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکیں, اور جن پہ منہاج القرآن کے 17-18 لوگوں کی شہادتوں کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا, کیا پھر اب عمران خان جیسے بندے پہ بھی لوگ شک کرتے ہیں کہ عمران خان ہی سن رہا ہے. اب جو قانون ہے, عدالتیں تو قانون کے مطابق چلیں گی. پچھلی آنے والی حکومتوں نے قوانین ایسے بنائے جن میں سکم ہیں, جن میں صحیح سے لوگوں کو انصاف نہیں مل پا رہا. آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں اصل بیسیکلی قصوروار کون ہے؟ گزارش یہ ہے کہ پچھلے والے لوگوں سے انصاف نہ ملنا تو سمجھ آتا ہے, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی اس میں انوالو تھے. انہوں نے آرڈر دیے نہیں دیے, لیکن ذمہ داری تو ان کی تھی نا, ریاست کے سربراہ کی, پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے, پنجاب کے وزیر قانون کی حیثیت سے. بھلے وہ کہیں کہ ہم بے خبر تھے, تو کون باخبر تھا؟ اگر کہیں کوئی چیز 10 منٹ ہوتی ہے لاہور شہر میں, ماڈل ٹاؤن میں, تو وہ نظر نہیں آتی. چہ جائے کہ وہ فجر کی نماز سے لے کر 12 بجے تک گولیاں چلتی رہتی ہیں, اور وہ کوئی سوڈان تو نہیں تھا, نہ موگادیشو تھا کہ کسی کو خبر نہیں ہوئی. جب ساری پاکستان کے ٹی وی چینلز لائیو دے رہے تھے, تو اس وقت کسی کو کیوں خیال نہیں آیا کہ اس کو روکا جائے؟ یہ قتل عام ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اور اس کے کانسیکوینسز آئیں گے. رہ گئی باتیں کہ عدلیہ بے نظیر کو اس کے قتل کو کیوں نہیں تلاش کر سکی, کیوں انصاف نہیں دے سکی. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ایک عدالتی قتل ہے, وہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کے اوپر ایک بدنما داغ ہے. لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا, سب کو پتہ ہے مارنے والے کون ہیں. کسی نے اپنا سر بچاتے بچاتے کسی نے اس کی تحقیق نہیں کی, اور 30 سال کے بعد جو پیپر آؤٹ ہوئے اس میں انہوں نے خود مانا کہ کس نے قتل کروایا تھا. بے نظیر کو قتل کروانے والے بھی وہی لوگ ہیں جنہوں نے لیاقت علی خان کو قتل کروایا تھا, جنہوں نے بھٹو کو پھانسی چڑھوایا تھا, جنہوں نے اور بہت ساری شخصیات کو دنیا بھر میں ٹھکانے لگایا. لیکن اگر پاکستان ایک مضبوط ملک ہوتا, پاکستان کے اندر ایک مضبوط نظام انصاف ہوتا, تو یقیناً لوگوں کو انصاف ملتا. جب پاکستان کے حکمرانوں کی پہلی ترجیح یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تعلیم دی جائے, لوگوں کو روزگار دیا جائے, لوگوں کو اچھی صحت دی جائے, لوگوں کو انصاف دیا جائے, تو پھر کون دے گا, کس طرح دے گا؟ اگر پاکستان کے عدالتی نظام میں سکم ہیں, تو عدالتی پولیس کو اور عام پولیس کو الگ کرنا کس کا کام تھا؟ ہمارے حکمرانوں کا. ساری دنیا میں جوڈیشل پولیس الگ ہے جو سارے کیسز کی تحقیق کرتی ہے, عدلیہ کی وہ معاون ہوتی ہے. ہمارے ملک میں وہی پولیس ہے, وہی ڈنڈے مارنے والی ہوتی ہے, وہی FIR کاٹنے والی ہوتی ہے, وہی گولیاں چلاتی ہے, وہی انویسٹیگیشن کرتی ہے. پیسے دو تو مقدمہ ایک طرح کا, نہ دو تو دوسری طرح کا, وہی آپ کا کیس خراب کرتی ہے. تو عدلیہ کے پاس تو جو رپورٹیں جاتی ہیں, یا پھر وہاں پہ جس طرح ٹوسٹ ہوتی ہیں اسی طرح فیصلے ہوتے ہیں. لیکن میں آج آپ کو بتاتا ہوں, مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل اس کیس کا حق اور انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا, اور وہ لوگ سنہری حروف میں لکھے اور پکارے جانے والے ہوں گے جن کے ہاتھوں سے یہ فیصلہ ہونے والا ہے. آخر میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی اب تک کی جو کارکردگی آپ اس کو فیل سمجھتے ہیں, یا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک چل رہا ہے یا نارمل ہے؟ اس کے علاوہ کیا عمران خان 5 سال پورے کریں گے, اور آپ کو اسی حکومت میں اپنے وہ قاتلوں کا انصاف ملتا نظر آتا ہے؟ دیکھیں جی, آپ میرے دل کی بات پوچھیں, میں کہتا ہوں عمران خان 5 سال نہ پورے کرے, عمران خان 10 سال پورے کرے.
ملک میں اسٹیبلٹی آئے، اس کے اندر قرض ہے، وہ کام کرنا چاہتا ہے، لیکن جو اوزار، جو مشینری نظام حکومت چلانے کے لیے اس سر میں ہوتی ہے، وہ بدقسمتی سے خان کے پاس نہیں ہے۔ اگر خان اپنی اچھی ٹیم منتخب کر لیتا، صرف وزیر اعظم بننے کے شوق میں اس طرح کے سمجھوتے نہ کرتا، وہ اپوزیشن میں بیٹھتا، آج نہیں تو کل اس نے پرائم منسٹر بننا ہی بننا تھا، لیکن بھاری اکثریت کے ساتھ اس طرح لگے بندے سمجھوتے کر کے تو وہ وزیر اعظم نہ بنتا۔ آج اس کو ایک کو راضی کرنا پڑ رہا ہے، کل دوسرے کو، پرسوں تیسرے کو، اور جو لوگ اس کے آس پاس ہیں وہ اس کے مشن کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، وہ سب دیہڑی دار ہیں، وہ اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس کے آس پاس ہیں، اور وہ سب سے پہلے اس کو چھوڑ جائیں گے۔ ناظرین، ابھی آپ نے سنا محمد اقبال چودھری صاحب کو منہاج القرآن کے 40 سال مکمل ہونے پہ ان سے انٹرویو کیا، اور ساتھ میں منہاج القرآن کے حوالے سے بھی باتیں ہوئیں اور ملکی سیاست پہ بھی باتیں ہوئیں۔ اب تک کے لیے یہی کچھ ہمارے پاس، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنے ہوسٹ طارق بٹی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اپنی مٹی کو پہچان لے تو، چل اپنی راحت کو پہچان لے تو۔ سرائے عالمگیر اور کھاریاں کے وسیع و عریض گرینڈ سٹی میں پاکستان سیکٹر میں 3 اور 5 مرلہ کے رہائشی پلاٹس آپ کے سپنوں کی تعمیر کے منتظر۔ اور زندگی کی ہر سہولت سے گھرے ہوئے اوورسیز سیکٹر میں 5 مرلہ سے 1 کینال تک کے رہائشی پلاٹس، جہاں کا محفوظ ترین رہن سہن انہی لوگوں کے لیے ہے جو انسانی زندگی کی قدر و منزلت کو خوب سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ لبرٹی کمرشل میں 6 مرلہ کے کمرشل پلاٹس آنے والے وقت کی بہترین انویسٹمنٹ ثابت ہوگی، تو آئیے اس بہترین موقع سے فائدہ بھی اٹھائیں اور اپنے اپنوں کے درمیان زندگی کی سبھی خوشیاں سمیٹ لیں۔ گرینڈ سٹی کھاریاں۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ SBM پرائیویٹ لمیٹڈ۔